किसी शायर ने कहा है, शायरी का पैरहन लफ्ज़ों से बुन लेता हूँ मैं, यूं नशात अंगेज़ लम्हों को भी चुन लेता हूँ मैं। जब कभी अच्छा सुखन सुनने को जी चाहे मेरा, लिख के एक ताज़ा गज़ल खुद पढ़ के सुन लेता हूँ मैं। लेकिन ये सहूलत सबके पास नहीं होती। हम जब शायरी के मैदान में उतरते हैं तो पता चलता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। सबसे पहले बहर या मीटर की दीवार पर सर मारना होता है। जब ये दीवार पार हो जाती है तो मालूम होता है कि ये सबसे आसान मरहला था। गज़ल तो दूर की बात है, अच्छा शेर कह लेना भी आफत है। अगर आपने शायरी के इरादे से बहर या मीटर सीख तो ली है, लेकिन अच्छा शेर कहने में दुश्वारी हो रही है, या आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बहर या मीटर सीखने के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आदाब दोस्तों, आपने बहर का समुंदर पार कर लिया, वज़न की गुत्थियां सुलझा ली, रिदम की लहरों पर काबू पा लिया, अरकान की पेचीदगियों को समझ लिया और शेर कहने की गरज से कलम या फिर अपना स्मार्टफोन भी थाम लिया। लेकिन जब पहला मिसरा लिखने बैठे तो ऐसा लगा जैसे अल्फाज ने कसम खा ली हो कि वो आपके करीब नहीं आएंगे। हर ख्याल अधूरा, हर जज्बा खामोश और हर लफ्ज़ किसी कोने में जा छिपा हो। ये कैफियत दिल तोड़ने वाली ज़रूर है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो पहले पहल शायरी के मैदान में कदम रखता है। शेर कहना एक नाजुक और ख़ूबसूरत अमल है, जिसमें जज्बात और ख़यालात को अल्फाज के मोतियों में पिरोकर पेश करना होता है। ख़याल तो आते हैं, लेकिन जब उन्हें मिसरों की शक्ल देना हो तो उलझनों का एक तूफ़ान उमड़ आता है। कभी बहर से अनबन हो जाती है, कभी काफिया रूठ जाता है और कभी मानी ऐसा खेल खेलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि शेर कह रहे हैं या अपनी अक्ल का इम्तहान ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम दुश्वारियों की जो एक मुब्तदी शायर को दरपेश होती हैं, लेकिन सिर्फ मसाइल नहीं, उनके हल भी सुझाने की कोशिश करेंगे। वो छोटे छोटे राज जो आपके तख्लीकी सफ़र को आसान बना सकते हैं, क्योंकि याद रखें, हर बड़े शायर ने कभी न कभी ये सब झल्लाहटें और नाकामियां बर्दाश्त की हैं। इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो हमने अपने शेरी सफ़र की शुरुआत में की है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत शायरी की समझ पैदा हो पाई। उर्दू शायरी की पेचीदगियों को समझने के लिए हमने कुछ और वीडियोज़ भी बनाए हैं, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उर्दू इंडिया की प्लेलिस्ट उर्दू शायरी अनब्लॉक्ड में देख सकते हैं। तो आइए शायरी के इस दिलचस्प, चैलेंजिंग और दिलकश सफ़र की बात करते हैं और देखते हैं कि पहला शेर कहने की दीवार को कैसे अबूर किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हर फ़न आपके सब्र का इम्तहान लेता है, और इस कदर लेता है कि ज़्यादातर लोग इसे पहले मरहले तक भी नहीं पहुंचा पाते। हर फ़न की तरह शायरी भी एक फ़न है जिसे लगातार मश्क या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अचानक एक सुबह उठें और ब्रश हाथ में थामकर पिकासो बन जाना चाहें तो फिर किसी भी फ़न तक आपकी रसाई बेहद मुश्किल है। पिकासो ने भी एक अरसे तक अपने उस्तादों के ब्रश स्ट्रोक्स की नकल की है, तब जाकर उसके हुनर में रंग आया है। हर अच्छे शायर ने हज़ारों बुरे अशार भी कहे हैं जो उसने किसी को नहीं दिखाए। वो बुरे अशार उस शायर के तख्ता-ए मश्क थे जिस पर उसने अपने हुनर को पुख्ता किया। कहने का मतलब ये है कि आपके वो अशार जिन्हें आप कमतर समझते हैं, वो भी दरअसल आपके सफ़र का हिस्सा है, और उनके बिना आप अपने फ़न को बेहतर नहीं कर पाएंगे। यहाँ दिल से ज़्यादा दिमाग की सुने। मश्क़े सुखन में दिल भी हमेशा से है शरीक, लेकिन है इसमें काम ज़्यादा दिमाग का। आपके अशार जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, लगातार कहते रहें। अगर अशार कुछ ख़ास नहीं हो रहे हैं तो भी इन पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि इन्हें बेहतरी की राह का माइलस्टोन समझें। इन्हें देखकर निराश या दिल बर्दाश्ता हरगिज़ ना हो। शेर लगातार कहते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। शेर कहने के लिए जहन को शायर बनाना होता है, और ये तभी मुमकिन है जब जहन को एक ज़रख़ेज़ ज़मीन बनाया जाए जहाँ ख़यालात के बीज फूट सकें और जज्बात की आबियारी से अल्फाज के फूल खिल सकें। यानी कुल मिलाकर जहन को शायरी के लिए साजगार बनाना, उसे शेर कहने की तरबियत देना। जहन की तरबियत एक मुसलसल अमल है।
اس میں مطالعہ، مشاہدہ، غور و فکر یعنی اسٹڈی، آبزرویشن اینڈ کانٹمپلیشن اور جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت شامل ہے۔ جتنا زیادہ آپ ادب کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کا ذہن زبان کی نزاکتوں اور معنی کے گہرے رنگوں کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔ یہ وہ مشق ہے جو ذہن کو الفاظ کے صحیح انتخاب اور موضوع اظہار کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو اس کام کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی دور کے 20 ایسے شاعر تلاش کریں جنہیں اردو ادب استاد کا درجہ دیتا ہے، جیسے میر، غالب، مومن، داغ، جگر، فراق، جوش وغیرہ۔ اس انتخاب میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ مختلف مزاج کے شاعر چنیں۔ اس میں صرف آپ کی ذاتی پسند نہ شامل ہو، ضروری یہ ہے کہ جو بھی شاعر آپ چنیں وہ اچھے شاعر ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ شاعر پسند ہے یا نہیں، پسند نہ بھی ہو لیکن اچھا شاعر ہو تو اپنی لسٹ میں شامل کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس شاعر کے شعر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے یہ لسٹ تیار کر لی۔ اب آپ کو ان تمام شاعروں کے 15-20 اشعار تلاش کرنے ہیں جو آپ کو پڑھنے میں اچھے لگیں۔ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آئیں نہ آئیں اس سے غرض نہیں، بلکہ پوری طرح یا بالکل بھی سمجھ نہ آئے تو اور بھی بہتر ہے۔ اب ان تمام اشعار کو روزانہ پڑھیں اور تب تک پڑھیں جب تک کہ آپ کو یاد نہ ہو جائے، اور جب یاد ہو جائیں تب بھی روزانہ پڑھیں۔ جب آپ ان اشعار پر قادر ہو جائیں تو پھر ایسی ہی دوسری لسٹ تیار کریں اور یہ کام لگاتار جاری رکھیں۔ اب سنیے اس کے فائدے۔ شعر کہنے کے لیے ذہن کی تربیت ہوگی۔ الگ الگ طرح کے شعر آپ کے ذہن کے کینوس کو وسعت دیں گے۔ بہت سارے الفاظ کے پوشیدہ معنی بھی ظاہر ہوں گے۔ لگاتار پڑھتے رہنے سے شعر میں چھپے پہلو بھی اچانک سامنے آئیں گے اور آپ کو حیران کر جائیں گے۔ آپ کی شعری سمجھ میں اضافہ ہوگا، آپ کا شعری ذوق بہتر ہوگا۔ نوشاد علی نے خوب کہا ہے، کرنا ہے شاعری اگر نوشاد، میر کا کلیات یاد کرو۔ جو شعر آج آپ کی سمجھ سے باہر ہیں وہ لگاتار پڑھتے رہنے سے دھیرے دھیرے کھلتے جاتے ہیں۔ شعر کہنا ایک بات ہے اور شعر پر داد پانا دوسری بات۔ ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعر پر داد بھی حاصل کرے، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ فن کی پذیرائی سے فنکار کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اپنے فن کو اور بہتر کرنے کی خواہش بھی بڑھتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی تنقید آڑے آ جاتی ہے اور نئے شاعر کا حوصلہ پست کر دیتی ہے۔ تنقید کا اثر نئے شاعر کے لیے بے حد حوصلہ شکن ہوتا ہے، لیکن ستائش اور تنقید سکے کے دو پہلو ہیں اور دونوں کا مصرف ایک ہی ہے۔ فن اور تنقید کا رشتہ کچھ ایسا ہے جیسے گڑ اور نمک۔ گڑ کی مٹھاس سب کو لبھاتی ہے، لیکن نمک نہ ہو تو ذائقہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ داد کا نشہ وقتی خوشی دیتا ہے، لیکن تنقید کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی سمجھیے کہ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے۔ مثبت تنقید وہ تنقید ہے جو آپ کے کلام کے عیب بتائے اور انہیں درست کرنے کے طریقے بھی سجھائے۔ منفی تنقید وہ تنقید ہے جو آپ کے کلام کو خارج تو کر دے لیکن اس کی وجہ نہ بتائے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس قسم کی تنقید کو آپ کو توجہ دینی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ تنقید سے نہ گھبرائیں، کیونکہ تنقید آپ کی نہیں بلکہ اس کلام کی ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ جب بھی آپ کا تنقید سے سامنا ہو تو اسے اپنی ذات پر حملہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی فن کا آئینہ جانیں جو آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو آپ خود نہیں دیکھ پاتے۔ ایک قصہ سن لیجئے۔ ایک بار ایک نوجوان مصور نے اپنی بنائی ہوئی تصویر لوگوں کے سامنے رکھی اور کہا جو غلطی نظر آئے اس پر نشان لگا دیں۔ چند گھنٹوں میں تصویر پر بے شمار سرخ نشان لگ چکے تھے۔ پھر اس نے وہی تصویر دوبارہ رکھی اور کہا اب جہاں جہاں غلطی ہو اسے درست کریں۔ پورے دن میں ایک بھی نشان درست نہیں کیا گیا۔ امید ہے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عیب نکالنا بڑا آسان کام ہے، لیکن اسے تنقید نہیں کہتے۔ تنقید کا سامنا کرتے وقت آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ دل برداشتہ ہو کر فن کی دنیا کو خیر بات کہہ دیں۔ دوسرا یہ کہ اسے ایک چیلنج سمجھ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ فنکار کے لیے داد وہ لذت ہے جو اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور تنقید وہ کڑوی دوا ہے جو اسے بہتر بننے پر مجبور کرتی ہے۔ داد کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہر وقت صرف داد ہی ملے
تو فنکار خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تنقید کا مزہ یہ ہے کہ یہ فنکار کے ذہن کو جھٹکا دیتی ہے، اسے اس کے کلام کے کمزور پہلوؤں سے روشناس کراتی ہے اور فن کو بہتر کرنے کی راہ پیدا کرتی ہے۔ جو بھی تنقید کرنے والا آپ کے شعر کو خارج تو کرے لیکن اس کے عیب اور اس عیب کو درست کرنے کا طریقہ نہ بتائے، اسے تنقید نہ سمجھیں۔ شاعری کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی شامل ہو گئی ہیں، جیسے کہ ایک غلط فہمی ہے کہ شاعری میں شاعر صرف اپنے دل کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے، جو اس پر گزرتی ہے وہ قلم کرتا جاتا ہے، اور ہر شعر اس کے دل کا آئینہ ہے۔ یہ بات سچ تو ہے لیکن ادھورا سچ ہے۔ آپ ہی سوچئے کہ کیا ایک پینٹر ہر بار اپنی ہی یا اپنے ارد گرد کی چیزوں کی تصویر بناتا ہے؟ کیا کبھی وہ اپنے تصور میں پیدا ہونے والے عکس کو اپنے کینوس پر نہیں اتارتا؟ کیا ایک افسانہ نگار یا ناولسٹ ہر بار اپنی ہی کہانی لکھتا ہے؟ کیا کبھی اس کے افسانے میں خیالی کردار اور منظر نہیں ہوتے؟ تو پھر شاعر پر یہ قید کیوں کہ وہ جب کہے گا اپنے دل کا حال کہے گا؟ پرانے خیال اور مضمون کو آگے بڑھانا، ان میں اور وسعت اور نئے زاویے پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ کسی فلسفے کے اندھیرے تاریک گوشے میں روشنی پیدا کر دینا کس کا کام ہے؟ تو پھر یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ شعر میں آپ صرف اپنی اپنے چاروں طرف کی باتیں کریں، بلکہ ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ جب شعر کہنا شروع کریں تو روایتی مضمون سے شروع کریں، جس طرح پکاسو اور دوسرے فنکاروں نے اپنے شروعاتی دور میں اپنے وقت کے استادوں کی نقل کر کے اپنے فن کو سنوارا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے فن کے استادوں کی نقل کریں۔ پرانے مضمون ہی صحیح، لیکن مشق کے لیے ان سے بہتر کچھ نہیں۔ اس سے آپ کی زبان میں لچک پیدا ہوگی اور نئے مضمون کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا خاص اسلوب یا سٹائل اتنی آسانی سے نہیں نکلتا، اس لیے شروعاتی دور میں اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شروعاتی دور میں آپ کو چاہیے کہ استاد شاعروں کے کلام سے اپنی پسند کے مصرعے لیں اور اس مصرعے پر غزل کہنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور بھی کہنی ضروری ہے کہ اپنے شروعاتی دور میں مشکل زمین پر غزل کہنے سے پرہیز کریں، یعنی مشکل ردیف اور قافیے سے دور رہیں۔ اکثر اپنے آپ کو دوسروں سے الگ دکھانے کی خواہش میں مبتدی شاعر مشکل ردیف اور قافیے والی غزل کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں، آپ کے فن میں دھیرے دھیرے نکھار آئے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا جب آپ مشکل ردیف اور قافیہ بھی بخوبی برت پائیں گے۔ بس صبر کریں۔ کارج دھیرے ہوت ہے کاہے ہوت دھیر، سمے پائے ترور پھرے کہ تک سیچو نیر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں عرض کیا، صبر کا دامن تھامے رہیے۔ کیا شعر کہتے وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ آپ کی ووکیبلری بہت مختصر ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے خیال کو اچھی طرح شعر میں اتار نہیں پا رہے ہیں؟ تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا کسی دوست سے بات چیت کرتے وقت بھی آپ کو الفاظ کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا اپنی بات سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے؟ نہیں نا، تو پھر آپ کے پاس الفاظ کی کمی بالکل نہیں ہے، آپ صرف اپنے الفاظ کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ کے پاس جتنے الفاظ ہیں وہ شاعری کے لیے کافی ہیں، آپ کو صرف پریکٹس کی ضرورت ہے۔ پڑھتے رہنے سے دھیرے دھیرے آپ کے الفاظ کا خزانہ بھی بڑھے گا، لیکن فی الحال ڈکشنری سے لفظ لا کر اپنے شعر میں کبھی نہ ڈالیں۔ جب تک یہ لفظ آپ کے اپنے نہیں ہو جاتے تب تک آپ انہیں ان کے تمام معنی، سیاق و سباق اور درست گرامر کے ساتھ برت نہیں پائیں گے، اور یہ لفظ آپ کے شعر میں جھولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ چیپٹر 2 میں دی گئی مشق کرتے رہیں گے تو آپ کے الفاظ کا خزانہ آرگینک طریقے سے بڑھتا جائے گا، اور وہ لفظ آپ کے اشعار میں خود بخود داخل ہوں گے جنہیں آپ کا دماغ اپناتا جائے گا۔ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنے سے شعر اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر آپ کے کچے پن کو ظاہر کر جاتا ہے۔ آئیے کچھ شعر دیکھتے ہیں۔ آگے آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔
جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یا پھر مومن کا وہ شعر جس کے بدلے غالب اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کیا ان تمام مثالوں میں کوئی ایسا لفظ تھا جو آپ کے لیے بالکل نیا تھا؟ شاعر نے بنا کسی مشکل لفظ کا استعمال کیا اپنی بات کہہ دی، پھر آپ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ فرق یہ ہے کہ ان شاعروں نے مشق سے اپنی زبان میں اتنی لچک پیدا کر لی ہے کہ وہ روزمرہ کے الفاظ سے بھی شعر میں حسن پیدا کر پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، بس شرط اتنی ہے کہ وہ لفظ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ صرف سننے والوں کو مروب یا امپریس کرنے کے لیے اگر آپ مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہ کریں۔ ان الفاظ کو آپ اپنی ووکیبلری کا حصہ بننے دیجیے، پھر وہ خود بخود آپ کی شاعری میں ایسے داخل ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی لفظ آپ کے مصرعے کی ردم میں بیٹھ نہیں پائے، یعنی اس لفظ کی وجہ سے ردم خراب ہو رہی ہو، اور مصرعے میں الفاظ کو ادھر ادھر کرنے پر بھی مصرعہ ردم میں نہیں آ رہا ہو، اور اس لفظ کے بدلے کوئی دوسرا لفظ آپ کی ووکیبلری میں موجود نہ ہو۔ ایسی حالت میں آپ لغت یا ڈکشنری میں اس لفظ کا متبادل یا سینونیم تلاش کریں۔ اگر کوئی لفظ مل جائے جو ردم میں اچھی طرح بیٹھ رہا ہو تو پہلے اس لفظ کا استعمال استاد شاعروں کے اشعار میں دیکھیں، اور جب آپ اس کے استعمال سے پوری طرح واقف ہو جائیں تبھی اس لفظ کو استعمال کریں۔ اور ہاں، یاد آیا کہ اپنے شعروں میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو فحش یا ولگر ہوں۔ بھائی، آخر ادب میں ادب ہی نہ رہے تو پھر کہاں کا ادب؟ شاعری، علم و ہنر، مذہب، سیاست بعد میں، سب سے پہلے آدمی انسان ہونا چاہیے۔ انگریزی شاعری میں گرامر سے چھیڑ چھاڑ کی بہت گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی کے ایک شاعر کمنگس کی ایک پوم دیکھیے۔ Anyone lived in a pretty how town, with up so floating many bells down. Spring, summer, autumn, winter, he sang his didn't, he danced his did. Women and men, both little and small, cared for anyone, not at all. They sowed their isn't, they reaped their same. Sun, moon, stars, rain. ایسی کئی مثالیں انگریزی ادب میں موجود ہیں جہاں شاعروں نے اپنی ضرورت کے مطابق گرامر کے اصولوں کو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن ہندوستانی ادب اور خاص کر اردو میں ایسی کوئی چھوٹ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی کے گرامر میں ایکسیپشنز بہت ہیں، لیکن اردو ہندی میں گرامر اس قدر مثبت ہے کہ ایکسیپشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جب شعر کہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے مصرعے گرامر کے خلاف نہ ہوں۔ اگر مصرعہ سننے میں اٹپٹا لگ رہا ہے تو ضرور کہیں گرامر گڑبڑ ہے، یا مصرعے میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہے جس کی وجہ سے مصرعہ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک اہل زبان یا نیٹو سپیکر عام بول چال میں جس طرح جملے کرتا ہے اسی طرح مصرعوں کو بھی تیار کریں۔ ایک مثال دیکھیے، اس نے اس انداز سے روکا مجھے، میں رہا تھا جا مگر رکنا پڑا۔ اس شعر میں کوئی لفظ غیر مانوس نہیں ہے اور معنی بھی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دوسرا مصرعہ زبان پر اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ الفاظ کی ترتیب مانوس نہیں ہے۔ اگر اسے یوں کر لیں، اس نے اس انداز سے روکا مجھے، میں تو جاتا تھا مگر رکنا پڑا، تو یہ مصرعہ بھی بہتر ہو گیا کیونکہ اس میں الفاظ کا سیکوینس روزمرہ کے بول چال جیسا ہے اور گرامر بھی قائم ہے۔ مصرعہ عام بول چال کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی عمدہ ہوگا اور دل پر اتنا ہی اثردار ثابت ہوگا۔ شعر می گویم باز قند و نبات، من ندانم فاعلات فاعلات۔ اگر آپ شاعری کے میدان میں مبتدی یا بگنر ہیں تو آپ نے عروض اور بحر کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ بحر کسی مصرعے کی ردم یا فلو کو کہتے ہیں، اور عروض وہ علم ہے جس سے کسی مصرعے کی ردم یا بحر کو ناپا جاتا ہے۔ اگر شعر کے دونوں مصرعے ایک ہی بحر میں ہوئے تو ان دونوں مصرعوں کو شعر مانا جاتا ہے، ورنہ انہیں بے وزن کہہ کے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسے سیکھنا ضروری ہے
یا اس کے بنا بھی شاعری کی جا سکتی ہے؟ ہمارا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ مبتدی یا بگنر کو علم عروض نہیں سیکھنا چاہیے۔ علم عروض بےحد پیچیدہ علم ہے اور شروعاتی دور میں اس سے الجھنا نقصان ہی کرتا ہے۔ یعنی آپ اس علم کی پیچیدہ رہگزر میں الجھ کر رہ جائیں گے اور شاعری کی منزل تک پہنچ ہی نہ پائیں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ انسانی ذہن میں پیٹرن پہچاننے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس سے آپ مصروں کی ردم تھوڑی مشق کے ساتھ دھیرے دھیرے خود سمجھنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی لفظ کو اس کے صوت یا ساؤنڈ کے اعتبار سے سلیبل میں توڑنا سیکھیں، جیسے محبت محبت، پریشان پریشان، راہ گزر راہ گزر، انتظار انتظار۔ یاد رہے کہ یہاں آپ لفظ کی آواز پر غور کریں گے، نہ کہ اس کی ہجے یا سپیلنگ پر۔ مصروں کو اس کے ہر سلیبل پر زور دے کر پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور روانی لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے دونوں مصرے ایک سی روانی کے ساتھ پڑھ لیے تو آپ بحر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ استاد شاعروں کی غزل لیں، ان کی ردم پکڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کر پانے میں دشواری ہو رہی ہو تو یوٹیوب پر شاعروں کو غزل پڑھتے ہوئے سنیں اور ان کی ردم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ لگاتار پڑھتے رہنے سے ردم بھی دھیرے دھیرے آپ پر خود بخود کھلتی جائے گی۔ جب آپ ردم سمجھ لیں گے تو علم عروض سمجھنا بھی آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ پرانے گانے خاص بحر میں لکھے جاتے تھے، اس لیے پرانے گانوں کی دھنوں پر اشعار کہنے کی کوشش کریں، جیسے کسی کے مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا درد لے سکے تو لے ادھار، یا پھر اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا، یا پھر ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، یا پھر آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے۔ اس طرح کے آسان گانوں کی دھنوں پر الفاظ بٹھا کر شعر کہنے کی کوشش کریں۔ تو شعر کہنے کا فن محض الفاظ کا جوڑ توڑ نہیں، بلکہ ایک گہری سوچ، احساس اور ذہن کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں صبر آپ کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ شعر کہنے کی کوشش میں جلد بازی نہ کریں، اپنے ذہن کو ایسا تیار کریں کہ وہ نہ صرف شاعری کے لیے مائل ہو، بلکہ اس میں وہ گہرائی اور روانی بھی پیدا ہو جو ایک اچھے شاعر کی پہچان ہے۔ تنقید کو دل پر نہ لیں، اسے اپنا دشمن نہیں بلکہ سدھار کا ذریعہ سمجھیں۔ ہر تنقید میں چھپا ہوا ایک سبق ہوتا ہے، بس اسے پہچاننے کا ہنر چاہیے۔ استادوں کی نقل سے کبھی پرہیز نہ کریں، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ بڑے شاعروں کی راہوں پر چل کر ہی آپ اپنی راہ بنا سکتے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب دل سے کریں، ایسے الفاظ چنیں جو آپ کی زندگی اور احساسات سے جڑے ہوں۔ صرف بھاری بھرکم یا مشکل الفاظ استعمال کرنے سے شعر خوبصورت نہیں بنتا۔ شاعری دل سے نکل کر دل تک پہنچتی ہے، اور اس کے لیے لفظوں کی سادگی اور ان کی گہرائی اہم ہوتی ہے۔ مصرے کی گرامر اور مصرے میں الفاظ کی ترتیب کا دھیان رکھیں، کیونکہ یہ شعر کی بنیاد ہے۔ عروض میں اس قدر نہ کھو جائیں کہ آپ اپنی تخلیقی آواز کو کھو دیں۔ شاعری کا مقصد صرف تکنیکی مہارت دکھانا نہیں ہے، یہ آپ کے دل اور ذہن کا آئینہ ہے جسے دوسروں کے دلوں تک لے جانا ہے۔ تو دوستوں، شاعری کے سفر میں صبر، محنت اور ایمانداری کو اپنا ساتھی بنائیں۔ یاد رکھیں، ہر بڑا شاعر ایک دن وہیں تھا جہاں آج آپ ہیں۔ اگر آپ لگن اور سچائی سے اپنی راہ پر چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی شاعری بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ شاعری ہے سرمایہ خوش نصیب لوگوں کا، بانس کی ہر ایک ٹہنی بانسری نہیں ہوتی۔ آج کی بات بس اتنی ہی، جلد ہی پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک لکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور کمنٹ کر کے اپنے تجربات اور مشکلات ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم ان پر بھی بات کریں۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں تاکہ ہمارا حوصلہ بھی برقرار رہے اور ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔